अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान के इस एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज बात होगी उस मसले की जो कि हर घर का मसला है। ये है तो बहुत बड़ी फैसिलिटी। इंसान ने जब तरक्की की तो तरक्की करते 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 इंटरनेट ईजाद हुआ और होते 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 वो हमारी पाम्स यानी हमारी हथेलियों तक पहुंच गया और हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया, जिसको हम डिजिटल दुनिया कहते हैं, ऑनलाइन की दुनिया कहते हैं। मज़े बहुत हैं इसमें, वक्त भी हमारा बहुत अच्छा गुजरता है और सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि बच्चा तंग कर रहा हो उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दो और बहुत से झमेले ख़त्म। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं साथियों कि इससे बहुत बड़े चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से। आज का हमारा मौजू उड़ान में भी यही है, जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान और पीटीवी ने सोच के एक अहम मौजू आपके लिए ढूंढ के निकाला, और वो है ऑनलाइन डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबकी ही ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों की। वो पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वल्नरेबल हैं, नहीं मालूम कब किस तरह से उन्हें कोई हरासा कर दे, एक्सप्लॉइट कर दे, और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और कुछ एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको देंगे कि अब हमने करना क्या है। बच्चों के हाथ से फ़ोन लेना मुश्किल है, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमने इंश्योर करनी है। हमेशा की तरह आज हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। फ़रा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूनिसेफ पाकिस्तान से हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। फ़रा, वेलकम टू पीटीवी, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक है पीटीए से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। और फारूक साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं वेब एनालिसिस डिवीज़न के, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की एक चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन कमेटी है, चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन कमेटी। मैं ये सुन के बड़ा खुश भी हुआ कि पीटीए ने इस इशू को इतना ज़रूरी और इतना अहम समझा कि इसकी पूरी एक कमेटी बनी है, जिसको हेड करते हैं फारूक साहब। फारूक साहब, वेलकम टू पीटीवी, वेलकम टू उड़ान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका हमें इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का, जो आज हर घर की, हर बच्चे की, हर वालिदैन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो शुरू यहीं से करते हैं। फिर आप हमें पहले थोड़ा सा ये इशू बताइए, आप भी और फारूक साहब भी, कि ये इतना बड़ा वाकई मसला बन गया है पूरी दुनिया में कि यूनिसेफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो उसको इतना सीरियस ले रहे हैं। ये इशू है क्या असल में? जी, थैंक यू सो मच तौसीक साहब। एंड आई वुड लाइक टू से कि जी यूनिसेफ जो है, हम बच्चों के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए काम करते हैं, और बुनियादी तौर पे हुकूमत के साथ मिल के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो हैं वो तरतीब देते हैं। ये कोविड के बाद जो है ना, सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में अहम चीज़ जो हर घर में देखने में आई कि बच्चे जो है वो कन्फाइंड एरिया में रहते हैं और वो डिजिटल जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। तो हमने देखा कि आलमी सतह पे अगर आप डेटा देखें तो हर 3 में से 1 जो है इंसान जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो बच्चा है, और 30% बच्चे जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं 30 मुल्कों में, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद का मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए। सो आलमी सतह पे इसने बहुत रिकग्निशन जो है इख्तियार की, और उसके तहत यूनिसेफ जो है उसने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया। और इसमें मैं सिर्फ ये बताती चलूँ कि हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, आपकी जो डिफरेंट इंडस्ट्री है, लेकिन सबसे अहम है कि वालिदैन, असातिज़ा जो केयर गिवर्स हैं और बच्चे जो ख़ुद हैं, वो सबको कोलैबोरेट करके इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के बारे में अगर हम देखें तो जो ये जिसको जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद का जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे है इस वक्त। इंडिया सबसे टॉप पे है, फिर फ़िलिपींस, और पाकिस्तान और बांग्लादेश आर क्वाइट क्लोज। मोर देन 2 मिलियन जो है एज़ पर साइबर टिपलाइन डेटा 2022 का। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक जो है, क्या है, 2 मिलियन जो है इंस्टेंसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग, जी, जो कि अपलोड हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो नेचुरली ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 4 पे है। नंबर 4 आपने बताया, इंडिया, फिलीपींस और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान आगे पीछे हैं। और तो लेकिन जनरली कोई आपके पास डाटा है कि पूरी दुनिया में
کون سا نمبر ہے پاکستان کا انٹرنیٹ یوزیج کا؟ کوئی اندازہ ہے؟ جی پاکستان جو ہے اس وقت 8ویں نمبر پہ ہے ان ٹرمز آف انٹرنیٹ یوزر پاپولیشن، سب سے ہائیسٹ جو ہے. اور اس میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ عالمی سطح پہ گلوبل پروگرام ہے ڈسرپٹنگ ہارم کا، جس کے ساتھ ہم معلومات اکٹھے کرتے ہیں اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں جنسی استحصال اور تشدد کے، اس کے اوپر، اور حکومت اور مختلف جو ادارے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈسرپٹنگ ہارم پروگرام جو ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جو اس کا پارٹ بنا ہے. سو ان قریب یہ ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ دیں گے کہ پالیسی پروسیس آگے بڑھے، اسٹریٹجیز بڑھیں والدین کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، تاکہ ہم اس ایجنڈا کو آگے لے کے جا سکیں. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا فاروق صاحب، اب تھوڑا سا بتائیے کہ پہلی بات تو کہ بڑی خوشی ہوئی کہ پی ٹی اے نے اور حکومت پاکستان نے اس چیز کو اتنا اہم سمجھا کہ پوری آن لائن چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی ہے جس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں پی ٹی اے کے اندر. یہ بتائیے کہ پی ٹی اے اس وقت کیا کیا اقدامات لے رہا ہے، اور ہمارے اس وقت جو ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں آپ کی ان سیف گارڈز کا جو حکومت پرووائڈ کر رہی ہے؟ ہاں جی، جیسے فرح نے ابھی بتایا آپ کو، اور بالکل رائٹلی بتایا کہ کووڈ کے بعد پورا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ منسلک ہو گیا، بچے انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہو گئے. اب جہاں پر آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کے اوپر اچھا کانٹینٹ بھی ہے اور برا کانٹینٹ بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. بلینس آف کمپیوٹر جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں. تو اب ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ بچے جو ہیں، چونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم ان کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے، اس سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اوپر ایجوکیشنل میٹیریل بھی ہے، انفارمیٹیو میٹیریل بھی ہے. تو پھر پی ٹی اے نے یہ ایز اے ریگولیٹر پی ٹی اے نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہم ایفرٹس کریں کہ جس سے ہم اپنے بچوں کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کو محفوظ کر سکیں تاکہ وہ اپنے ایجوکیشن کے سفر کو جاری رکھ سکیں بلا خوف. تو اس سلسلے میں پی ٹی اے نے خود سے ایک انیشیٹو لیا اور ایک سی او پی چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کی کمیٹی بنائی. اور چونکہ آلریڈی ہم ویب انالیسس ڈویژن ایسے کانٹینٹس کو مانیٹر کرنا ایک ہماری رسپانسبلٹی تھی، تو مجھے اس کا ہیڈ بنایا. اور پھر جب ہماری کمیٹی نے اس کے اندر کافی ایکسپرٹس، ہم نے اپنے پی ٹی اے کے لوگ ایکسپرٹ لگائے، جب ہم نے آپس میں کولیکٹیولی کام کیا تو ہم نے یہ اس کو انالائز کیا اور ہمیں اس بات کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک گلوبل ایشو ہے، یہ ایک ملک کا ایشو نہیں ہے یا ایک کنٹری کا ایشو نہیں ہے، اور یہ تو پوری یعنی کہ ایک عالمی ایشو ہے جہاں پہ ہر ملک کا بچہ، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، چاہے وہ امریکہ کا، افریقہ کا، آلموسٹ سیم ان کو ایشوز ہیں، سیم ہر طرح وہ سیم قسم کے جو ہے نا وہ پرابلمس فیس کر رہے ہیں. مثلاً کے طور پر آپ سائبر بولنگ ہے، چائلڈ سیکسول ایبیوز ہے، اور اسی طرح سے ہراسمنٹ ہے، پھر اسی طرح سے انڈیسنٹ کانٹینٹ ہے جو بچوں کو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ ہے، پھر یعنی ایکسیس اسکرین ٹائمنگ ہے کہ حد سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال ہے، جب آپ اس کو بیانڈ کیپیسٹی چلے جاتے ہیں، لمٹس کراس کر جاتے ہیں، تو اس کا پھر سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ یہ عالمی ایشو ہے تو آلریڈی ایسی آرگنائزیشن جو آلریڈی کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ اشتراک سے یہ کام کیا جائے تاکہ کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ ریزلٹس اچیو کیے جائیں. تو اسی ضمن میں پھر ہم نے یونیسیف کے ساتھ مل کے، چونکہ یونیسیف ایک بچوں کا ادارہ ہے جو عالمی سطح پہ رہے، ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں اور آلریڈی دنیا میں کام کر رہے ہیں، پھر ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا اور ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن میں آ کر کئی اقدامات کیے، جیسے 1121 ایک شارٹ کوڈ ہم نے تمام ایسے پاکستان میں جو پروونسز ہیں جو چائلڈ بچوں کے حفاظت کے بارے میں کام کر ہوتے ہیں ان کو ہم نے ٹول فری یہ نمبر ایلوکیٹ کیا. اس کے اوپر کوئی بھی بچہ یا اس کا پیرنٹ یا اس کے کوئی ریلیٹیو جو اس قسم چائلڈ ایکسپلائٹیشن کا وکٹم بنا ہو، وہ اس میں اپنی ہر قسم کی اسسٹنس ان سے لے سکتا ہے. آپ نے کیا بتایا؟ 1121 1121 یہ ایک ہیلپ لائن، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ کس ٹول فری ایمرجنسی ٹول فری نمبر ہے. اگر اس کو ڈائل کر کے اس کے اوپر اگر وہ بلوچستان کا رہنے والا تو کرے گا تو بلوچستان کی صوبائی گورنمنٹ کا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا جی، اور اپنے وہاں پہ اسسٹنس لے سکتا ہے. اگر اس کو لیگل اسسٹنس چاہیے تو لیگل لے سکتا ہے. اور یہ 24 آورس اویلیبل ہے. اچھا، یہ اسکرین پہ بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساتھیوں 1121 حکومت پاکستان کی طرف سے، پی ٹی اے کی طرف سے یہ ٹول فری نمبر ہے. اگر آپ کا بچہ یا بچوں آپ بھی اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں اور آپ اگر اپنے وہ چیز کئی دفعہ نا بچے گھبرا جاتے ہیں، امی ابو کو بتائیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، کوئی آپ کو آن لائن جا کے کسی طرح کی بھی بیٹا ہراسمنٹ کر رہا ہے
آپ کو الٹی پلٹی کوئی بات کر رہا ہے, آپ سے کوئی غلط سوال کر رہا ہے, آپ کو غلط کوئی پکچرز یا ایسا مٹیریل بھیج رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, فوری طور پہ آپ 1121 ڈائل کریں اور اپنی شکایت بتائیں. اس کے بعد ہوگا کیا جی؟ کبھی ایسے کوئی کیسز فاروق بھائی آئے ہیں سامنے کہ لوگ پکڑے گئے ہوں یا ان تک پہنچے ہوں؟ ڈیفینیٹلی جی, یہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے نا وہ FIA ہے. ٹھیک ہے. PTA کا جو مینڈیٹ ہے وہ بلاکنگ آف ریموول کانٹینٹ ہے. ایسا کانٹینٹ جو ان لا فل ہے, انڈیسینٹ ہے, اس کو ہم کنسرن کمپنی سے ٹیک اپ کر کے اس کو ہٹواتے ہیں. لیکن آپ بتاتے ہیں FIA کو ہے جو, ہاں FIA کو, باقی جو اگر کوئی کلپریٹ اس کے پیچھے جو بچوں کو ہراس کر رہا ہے یا ان کو تنگ کر رہا ہے, وہ کیسز پھر FIA کے پاس جاتے ہیں. FIA اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتی ہے, ایسے لوگوں کو اپریہینڈ کرتی ہے اور ان کو کٹہرے میں لے کر آتی ہے. اس میں اگر میں مناسب سمجھے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں جو فاروق صاحب بتا رہے ہیں 1121 جو ہے چائلڈ پروٹیکشن ٹول فری ہیلپ لائن ہے اکراس دا کنٹری. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ تشدد کا شکار ہے, کسی بھی قسم کی ابیوز کا, دے کین کال, اینی بڈی کین کال آن دس نمبر. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کر رہے, جو پرپیٹریٹر ہے, اس کو تو سزا مل جائے گی ہوپ فلی, اور کانٹینٹ بھی اتار دیا جائے گا PTA کی طرف سے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے پہ فوکس رکھیں, جس بچے سے زیادتی ہوئی ہے. اور اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک کے ہر صوبے میں اور ہر ٹیریٹری میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز ہیں. جب یہ کیس آتا ہے 1121 پہ تو وہاں پہ آتا ہے, اور پھر جو وہ بچے کی نیڈز ہیں جیسے کہ سائیکو سوشل سپورٹ ہے یا کوئی اور اس کو سروس چاہیے, پولیس سے چاہیے, FIA سے چاہیے, تو وہ پھر اس کو وہاں پہ ریفر کرتے ہیں تاکہ یہ پورا ایک لوپ چل سکے. بیکاز وی ہیو ٹو مینٹین کہ بچہ از دا سینٹرل ایشو. سب سینرجیز ہیں سب اداروں کی آپ کے خیال میں؟ بالکل. دیکھیے اس کے اوپر یونیسیف نے حکومت پاکستان کے ساتھ آلموسٹ 5-6 سال سے ہم کام کر رہے ہیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ ایک فاؤنڈیشن چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کی, وہ جو بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں ایک سسٹم بن چکا ہے. تو اگر آپ اس پہ کال کرتے ہیں تو ایک وائڈ ارے آف سروسز جو ہیں وہ بچے کو کوآرڈینیٹڈ طریقے سے سرکار سے مل سکتی ہیں. فاروق صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں مختصراً, بلکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, گاؤں دیہات گوٹ سے لے کے بڑے شہروں تک, ان کو 2-3 اگر آپ کوئی مشورے دینا چاہیں, کوئی $1 ملین مشورے کہ ان کو اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, کیئر گیور کو, پیرنٹ کو, چچا کو, خالہ کو, دیکھیں نا ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بڑے فائدے بھی ہیں, تو ان کو آپ کچھ 2-3 مشورے دیجیے. سب سے جو میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, والدین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہیں, گیجٹس ہیں, یہ والدین کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. آپ ایسا نہ ہو کہ بچے آپ سے وقت مانگیں, محبت مانگیں, اور آپ ان کو گیجٹس دے کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی ضرورت پوری کر لی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گیجٹس ہوتے ہیں ان کے کوئی احساسات, جذبات نہیں ہوتے. جو آپ کی ایسوسیشن بچوں کے ساتھ ہے وہ ان کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. پھر جب آپ ان کو اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کر کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹائم کو بچا دیا, اب آپ ڈبل غلطی کر جاتے ہیں اور ان کو اس دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ بے رحم قسم کے لوگ بیٹھے جن کے کوئی احساسات, جذبات نہیں ہیں, وہی آپ کے بچوں کو آپ سے جدا کر کے اپنے سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. تو پلیز والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے وقت اسپیئر کریں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو آپ سے شفقت چاہیے, محبت چاہیے. اگر آپ نہیں دیں گے تو انٹرنیٹ پہ ایسے لوگ آلریڈی بیٹھے ہیں جو آپ کے بچوں کو اچک لیں گے, اور پھر چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بچے آپ اپنے والدین سے بتاتے بھی نہیں ہیں, اور والدین اپنے بچوں کے درمیان ایک گیپ رکھتے ہیں. اس گیپ کی وجہ سے بچے ڈر خوف کی وجہ سے بتاتے نہیں ہیں, اور وہ پھر آہستہ آہستہ وہ سائیکی پیشنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ بچہ سوسائڈ کرنے تک چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ باہر کسی ایسے اجنبی بندے سے بات کرے. ہم اگر وہ بات کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں, لیکن اب جب بچہ گھر آتا ہے اور ہم سے وقت مانگتا ہے کہ بابا چلیں میرے ساتھ کھیلنے کے لیے چلیں, تو ہم اسے موبائل نکالتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں, اور وہ موبائل پہ پھر وہی بندے اس سے زیادہ خراب ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے یا بہت اچھا کام کر رہا ہے, بٹ ایکچولی وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا فاروق صاحب کوئکلی یہ بتائیں کہ کیا کوئی آپ جیسے ماہرین یا فرح آپ جیسے ماہرین کوئی ایج لمٹ ہے کہ کس ایج سے پہلے بچے کو انڈیپینڈنٹ فون نہیں دینا چاہیے ڈیجیٹل؟ میرا خیال ہے 12-13 سال کی بات ہوتی ہے. 12-13 سال کا تو بچے یہ جو ہے نا یہ بہت ہی انوسنٹ بچے ہوتے ہیں, بالکل ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی.
تو اگر کریں بھی تو ان کو اپنے اکاؤنٹ سے اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ Supervise. پرابلم یہ ہے کہ والدین خود ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے ایک اسپیشل یونیسیف کے ساتھ مل کے ایک بک گائیڈ لائن پیرنٹس کے لیے ڈیزائن کی ہے، کیونکہ بچے آج کل جو ولنریبل ہیں ان میں جو مین کردار ہے وہ والدین کا ہے. اور بکلیٹ میں کیا ہے جی؟ بک میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن طریقوں سے بچوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اور جو خطرات ہیں ان سے وہ کون سے ہیں، ان سے کیسے بچنا چاہیے، والدین کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اور ان چیز کو استعمال کر کے والدین اپنے بچوں کا انٹرنیٹ استعمال محفوظ بنا سکتے ہیں. یہ پوری پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ ہم نے ڈالی ہے اور اس کی بھی ہم ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں اردو میں اور سندھی لینگویج میں، یہ دونوں زبانوں میں اویلیبل ہوگی اور بچے اس کو فری والدین جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم اس کی ورکشاپس بھی کریں تاکہ پریکٹیکلی جو ہے نا پیرنٹس کو بتائیں کہ یہ جو ٹولز ٹیکنیکل ٹولز اویلیبل ہیں اس کو کیسے کنفیگر کرتے ہیں، بچوں کا اسکرین ٹائم آپ کیسے لمٹ کر سکتے ہیں. اور آپ اسکرین پہ بھی ساتھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کی ویب سائٹ کے اوپر اس بکلیٹ کا لنک آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. اس کو نوٹ بھی کر لیں، اپنا فون فوراً اٹھائیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس حکومت پاکستان کی طرف سے دیکھیے آپ کے لیے فری یہ پوری گائیڈنس ہے. اس کو جائیں، اس کو پڑھیں اور دیکھیں. اور بچوں کو بھی، میں تو کہتا ہوں خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ آج کل کے بچے میں کہتا ہوں ہم سے 1000 سال آگے ہیں، ان کو پڑھائیں اور وہ بچہ سمجھ جائے گا. اس کو خود ایکوپ کریں، اپنی سپرویژن بھی رکھیں لیکن بچے کو ہم ایکوپ کرنا بہت اور ضروری ہے. اس میں جو کیو آر کوڈ ہے وہ بھی اویلیبل ہے، تو ایزیلی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ بار بار آپ کو اس ویب سائٹ پہ نہ بالکل. یہ جو اسکرین پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اڑان کا سلسلہ جاری. فاروق صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی زبردست آپ نے انپٹ دی. ایک چھوٹا سا ساتھی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور مہمان سے بھی آپ کو اسی حوالے سے ملوائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے ان کے پاس بھی. رہی میرے ساتھ، یہ ہے اڑان. ویلکم بیک ٹو اڑان. بات آج ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کتنی ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے پیارے بچوں کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے. اور یونیسیف پاکستان اور حکومت پاکستان مل کر اس کے لیے کیا انیشیٹیوز لے رہے ہیں. ابھی پی ٹی اے کے فاروق صاحب سے ہم نے بات کی، لیکن ساتھیوں اس ساری کہانی میں ایک بہت اہم کردار سروس پرووائڈرز کا بھی ہے. سروس پرووائڈرز کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ادارے ہوتے ہیں، وہ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے ہم نمبر لیتے ہیں. کسی کے پاس ایک کمپنی کا نمبر ہے، کسی کے پاس دوسری کمپنی کا نمبر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو جو کانٹینٹ مل رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے وائی فائی پہ، اپنے انٹرنیٹ پہ، آن لائن، یا بچے دیکھ رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں، وہ انہی کمپنیوں کے تھرو ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کہانی میں ایک اہم کردار ان کا بھی ہے. احمد عثمان بھٹی صاحب اب اس نشست میں فرح کو اور مجھے جوائن کر رہے ہیں. بھٹی صاحب ویلکم ٹو پی ٹی وی اینڈ اڑان. سر بہت شکریہ موقع دینے کا. آپ نے ابھی تک فاروق صاحب کی اور فرح کی گفتگو سنی. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ سروس پرووائڈر کا کیا رول ہے بچوں کی سیفٹی اور آن لائن ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے؟ جی بالکل. ایز اے سروس پرووائڈر ہم انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں بہت دور دراز علاقوں کے اندر. اور جیسے بھی اسٹیٹس ڈسکس ہوئے کہ اگر ہمارے پاس جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں ہر تیسرا ایک بچہ ہے، تو ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اس ایج کے اندر بچے کے لیے یہ ڈفرینس کسی اچھی اور غلط چیز کے درمیان میں فیصلہ کرنا بہت آسان نہیں ہوتا. تو ہم یہ رسپانسبلٹی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک رسپانسبل طریقہ کار اس کو استعمال کرنے کے بارے میں آگاہی اس تک پہنچائیں. تو ہمارا رول پہلے تو اس کو انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرنے تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی اندر ہم اپنے رول کو پہچانتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. اب پہلا جو پرابلم سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم کوئی چیلنج ارائز ہوتا ہے تو سب مل کے اس کو ایک سطح پہ انڈرسٹینڈ کریں. تو ابھی اس پلیٹ فارم کے اوپر اگر ہم 3 امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہیں، یونیسیف ہے، سروس پرووائڈر ہیں، پی ٹی اے ہیں، ریگولیٹرز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم تو بالکل ایک ہے، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے. جی بالکل ہے. تو اب آ جاتے ہیں ہم نے اس کے اوپر سلوشن کیسے پرووائڈ کرنے. دوسرا جو اسٹیپ آ جاتا ہے اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ، وہ آ جاتا ہے آگاہی کا. اب اگر مجھے پتہ ہے چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کیا چیز ہے، آپ کے علم میں ہے، مس فرح کے علم میں ہے، فاروق صاحب کے علم میں ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان بچوں کے علم میں ہو کہ یہ کیا
ان کے پیرنٹس کے علم میں ہو کیا چیز ہے, ان کے ٹیچرز کے علم میں ہو یہ کیا چیز ہے. تو اس کے لیے جو ہمارا کردار ہے یہ ابھی اس میں نیا نہیں ہے. ہم تقریباً پچھلے 6 سال سے ہم نے سیف انٹرنیٹ پروگرام رن کیا, جس کے ہم نے 1 ملین کے قریب بچوں کو, ٹیچرز کو اور ان کے کیئر گیورز کو, ایون پیرنٹس کو اس کے اوپر آگاہی دی. اور ابھی ہماری یونیسیف کے ساتھ پارٹنرشپ ہے, وہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے, جس کے ذریعے ہم یہ سوچ رہے ہیں, ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم 2025 تک 7.5 لاکھ مزید لوگوں کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں آگاہی دیں گے, جو ریلیونٹ ہیں اس سے, اس کو آگاہی دیں گے. اور ریلیونٹ جب آپ کہتے ہیں آپ کی مراد ہے ٹیچرز ہیں, جی, پیرنٹس ہیں. جی, اوکے. اور بچے خود بھی, میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا, فرح آپ کا بھی اوپینین اس پہ میں چاہوں گا کہ آج کل کا 13 14 سال 15 سال کے بچے کو ہم ہلکا نہ لیں. وہ ہم 13 14 سال کی, میرا تو نام اتنا ماں باپ نے مشکل رکھ دیا, مجھے تو توثیق لکھنے کے ہجے ہی میرے ٹھیک نہیں ہوئے تھے 15 سال تک, لیکن آج کل کے بچے کو پوری دنیا کیسے رن کرتی ہے سب پتہ ہے. تو اس میں فرح ہمیں اب آپ نے کچھ ٹپس بھی دینے, اور تھوڑا سا اس انیشیٹو کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایز این ایکسپرٹ کیا فائدہ ہوا جب سروس پرووائڈر حکومت پاکستان اور یونیسیف جیسے ادارے ملے. میرے خیال میں یہ پاکستان جو ہے, بلکہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ سمینا لیڈ ایوارڈ بھی پاکستان کو ملا اس کے اوپر, اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے کافی حد تک اس ایجنڈا کو آگے بڑھایا ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ اور کامیابی ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اکٹھے ایک ہی فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گورنمنٹ ہو, وہ UN ایجنسیز ہوں, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو. میں ادھر یہاں پہ نیشنل کمیشن آن چائلڈ رائٹس کی بھی بات کروں گی, اور ہم نے بلکہ اکٹھے مل کے جو سیفر انٹرنیٹ ڈے ہوتا ہے فروری میں عالمی سطح پہ, اس میں پاکستان نے 2 چیزیں لانچ کیں اسی پلیٹ فارم کے تھرو. منسٹری آف IT بھی اس میں انوالو تھی. ایک تھا کہ ایک سچویشن انالیسس, ہمیں پتہ لگے کہ اس وقت سچویشن ہے کیا, اور جو فاروق صاحب نے پچھلے سیشن میں گفتگو کی آن پیرنٹل گائیڈ بک. تو ہم جو ہیں اکٹھے, اور ابھی عثمان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ انیشیٹیوز کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں, جہاں پہ پیرنٹس, اساتذہ اور بچے خاص طور پہ ان کے لیے سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ انڈسٹری بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے کانٹینٹ کو شیئر کرنے سے روکتے ہیں. اور اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ آگاہی کی بات ہوئی کہ بچوں کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ, جیسے آپ نے کہا آج کل کا بچہ دے آر مور اویئر دین اس, کہ وہ خود اپنی نالج اور سکلز کو انکریز کریں, اور اس میں بالکل شرم محسوس نہ کریں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں, یا ان کو لگتا ہے ان کے کسی دوست کے ساتھ ہو رہی ہے یا کسی بھی پیئر کے ساتھ, تو وہ رپورٹ کریں. اگین میں ہائی لائٹ کروں گی چائلڈ پروٹیکشن کی جو ٹول فری پورے پاکستان میں ہیلپ لائن ہے 1121 پہ, تاکہ اس بچے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہم فوکس کر سکیں اور اس کو سروسز پرووائڈ کر سکیں. سو میرے خیال میں یہ جو امپاورمنٹ کی بات ہے نا, کہ بچوں کو ہم امپاور کریں, دس از کرٹیکل, اور پیرنٹس کو مزید اویئر کریں کہ وہ کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا عثمان صاحب, اب ہمارے شو کا آخری حصہ ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہم $1 ملین ایڈوائزز لیتے ہیں اپنے مہمان سے. تو آپ نے ہمیں 3 ایسے مفت مشورے دینے ہیں جو خاص پیرنٹس کو دینا چاہیں, بچوں کو دینا چاہیں, 1 2 3, کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے. جی بہت شکریہ. اس میں نمبر 1 تو سب سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, وہ پیرنٹس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے, کہ جس طرح بچے کی تربیت کے سارے پہلو ہوتے ہیں, اہم ہوتے ہیں, اس کی صحت ہوتی ہے, اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس طرح بالکل اس کو ایک سیپریٹ پہلو کے طور پہ ٹریٹ کریں کہ جب وہ اپنا ڈیجیٹل ورلڈ میں جو ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیسے سیف بنانا ہے, نمبر 1, ٹھیک ہے, کہ یعنی اس کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے طور پہ ڈیل کریں اور اس کو ایک پرابلم سمجھیں, نمبر 1. نمبر 2, پیرنٹس کے لیے میں کہوں گا کہ جس طریقے سے ایڈوائز ٹو پیرنٹس, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے ویسے اس کے ساتھ کنٹرولز بھی آ رہے ہیں. تو ڈیجیٹل پیرنٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, آپ ڈفرینٹ قسم کی جو اسٹریمنگ آپ کے پاس اپلیکیشنس ہیں یا ڈفرینٹ قسم کی سوشل میڈیا اپلیکیشنس ہیں, ان کے اندر کنٹرولز اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ سیفلی اپنے بچوں کو وہ یوز کروا سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اگر میرا بچہ مثال کے طور پہ ٹک ٹاک یا فیس بک یا کوئی بھی یوز کر رہا ہے تو اسی کے اندر وہ ایک سیفٹی فلٹر لگا ہوا ہے. جی بالکل, تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں نہیں, لیکن بہت ساری سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں ہے. اوکے, ہماری جتنی اسٹریمنگ اپلیکیشنز ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر میں نام لوں نیٹ فلکس کے اندر بچوں کے یوز کرنے کے لیے الگ موڈ ہے, آپ اس کے اوپر جا کے اس کے لیے جو کانٹینٹ ہے وہ فلٹرڈ ہوتا ہے ان کے لیے جو وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے ماں باپ کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا ڈیجیٹلی اویئر ہونا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو اب نکل آئے اس عمر سے, یہ تو بچوں کا کام ہے. نہیں, اب
بچوں کے ساتھ ہم نے بھی ان چیزوں کو ذمہ داری بڑھ سیکھنا گئی ہے ہاں جی، اس کے اوپر بالکل. تیسری اور آخری ایڈوائس میری ہوگی بچوں کو، اور میرے خیال میں یہ ایک کمبائنڈ ایڈوائس ہے پیرنٹس کو اور بچوں کو، کہ ایک سائیکولوجیکل سیفٹی پرووائڈ کرنی چاہیے جہاں پہ بچے کو یہ ٹرسٹ ہو کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو میں اپنے گھر میں کمفرٹیبلی اس کو ڈسکس کر سکتا ہوں. یہ ایک بڑی ہیلدی کانورسیشن گھر میں ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کا پہلا ٹچ پوائنٹ ٹھیک ہے وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہو، آپ بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم آ رہی ہے آن لائن، اور دین پھر جیسے پوری سسٹم پورا ایکو سسٹم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے، بٹ آپ کو وہ پرابلم سرفیس کروانی ہے اپنے بچوں کو وہ کمفرٹ دے کے. اور ان سے پوچھیں کہ آج کیا دیکھا، کیا کون سی ویب سائٹ یوز کر رہے ہو، کیا ہوا آج، کس سے انٹریکشن ہوا، تو گھر کے اندر یہ گفتگو اوپنلی ہونی چاہیے. بالکل. اس میں تو ایک میں ایڈ کرتی جاؤں، دیکھیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کمفرٹیبل نہیں ہوتے اپنے ماں باپ سے ان ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے، تو اٹ شوڈنٹ اسٹاپ یو. اگر آپ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے کم از کم کسی ٹرسٹڈ ایڈلٹ سے، اپنے پیئر سے گفتگو ضرور کریں، اور جو ماں باپ ہیں وہ گریجولی کی انوائرمنٹ ضرور پرووائڈ کریں گھر میں کہ اوپن ڈائلاگ ہو سکے. بچوں کے لیے جو کلیئرلی ایک میسج ہے کہ آپ لوگ آلریڈی ڈیجیٹل ورلڈ میں ہیں اور اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنے آپ کو بھی اویئر کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں. بیکاز یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ کا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ چلا گیا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ کیا انفارمیشن دوسرے اینڈ پہ دے رہے ہیں. اور بچوں کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی ساری تصویریں، اپنی فیملی کی تصویریں کوئی آپ سے مانگے. آپ نے کبھی بیٹا اپنی کوئی تصویر نہیں دینی، اپنے پیرنٹس کی، آپ کہاں رہتے ہیں، کسی کو یہ انفارمیشن نہیں، ایون یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کس شہر میں رہتے ہیں. آپ کو کسی انجانے شخص سے آن لائن کسی بھی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں کرنا چاہیے، پیریڈ، فل سٹاپ. یہ اگر آپ اپنا بیسک اصول بنا لیں گے تو آپ کا میرا خیال ہے بھٹی صاحب آپ اگری کریں گے 50% زیادہ چانسز تو یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا جی، کوئی ایسے سافٹ ویئرز ہیں ایسے کہ جن کو پیرنٹس انسٹال کر لیں، یا اس کے جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو آتھورائزڈ ہوں، کوئی ایسا ہے کہ اس سافٹ ویئر کو ڈالیں اور پتہ لگ جائے کہ بچہ کہیں کسی خطرے والے شخص سے یا کسی کام میں تو نہیں پڑا ہوا ہے؟ آپ دونوں سے سوال ہے. I don't know who will be in a better. اس میں تو میں یہ بتاتی چلوں کہ کافی سافٹ ویئرز ہیں جو پی ٹی اے کی پیرنٹل گائیڈ بک کا ذکر کیا، اور وہ کیو آر کوڈ بھی ہے، اس کے اندر بہت کلیئرلی مینشنڈ ہیں. تو پیرنٹس جو ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے فون پہ، بچوں کے لیپ ٹاپس پہ. فری سافٹ ویئرز ہیں اور انڈورس کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان. بالکل بالکل. سو میں انکریج کروں گی کہ پیرنٹس اس کے بارے میں مزید انفارمیشن لیں اور اس پیرنٹل گائیڈ بک کو ضرور کھولیں، پڑھیں، بیکاز یہ بہت اہم ہے کہ ان کو اور ان کے بچوں کو اس پوری سچویشن کے بارے میں پتہ لگے کہ کیا کیا رپورٹنگ چینلز ہیں اور کس طریقے سے یہ پریونٹ ہو سکتا ہے ایشو. عثمان، آپ کا، فرح آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بہت ہی اہم موضوع تھا جو ہم نے اڑان پہ لیا، اور جب یونیسیف پاکستان اور میرے جو پروڈیوسرز ہیں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی اس ٹاپک پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو میں نے کہا اچھا واقعی اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے. اور آج فاروق صاحب سے اور آپ دونوں سے جان کے انداز ہوا کہ واقعی ہم نے اپنے بچوں کی، جو عثمان نے بات کی، بڑی امپورٹنٹ، کہ جہاں آپ ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ایک اہم اپنی پیرنٹنگ کا ستون سمجھتے ہیں، وہاں پہ ان کی ڈیجیٹل سیفٹی اینڈ سیکورٹی اتنی ہی ایک اہم چیز ہے جس کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے. آل دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. یونیسیف پاکستان اور پی ٹی وی کا جوائنٹ انیشیٹو، اس میں جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس پروگرام کے حوالے سے، آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، کوئی گائیڈنس لینا چاہیں، کسی مسئلے سے آپ دو چار ہیں، آپ ہم سے مشورہ لینا چاہیں، یہ نمبر ہے، اس کو نوٹ کر لیں. لیکن اس پہ صرف واٹس ایپ جو ہے اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.